नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वतन अज़ीज़ के परेशान हाल लोगों, आप उस परिंदे के बारे में अच्छी तरह जानते हैं जो चोंच में छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ लाता और पानी वाले बर्तन में डालता जाता, और अंदर से वो जानता था कि उसका एक एक पत्थर, एक एक कंकड़ इस बर्तन में पड़े हुए पानी में ऐसा इजाफा कर देगा कि वो फिर सैर होकर पेट भरकर पानी पी सकेगा। मेरे अजीज साथियों, मेरी इस वीडियो को भी उन छोटे छोटे पत्थरों और कंकरों में से एक पत्थर समझ लीजिए। कल मैं खुदा की बारगाह में हाजिर होकर इसका हिसाब भी दूं। आपको मालूम है कि जब पानी की सतह बुलंद होगी तो मैं अपने पेट में लगी हुई प्यास की आग को बखूबी बुझा सकूंगा। और साथियों, वो आग किसी सरहद पर बैठे किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद हमने अपने हाथों से लगाई है। हम जो एक दूसरे के सामने नेक और मुत्तकी और पारसाई के दिखावे किया करते हैं, उनके बारे में भी मैं आज आपको बताता चलूं। हकीकत में हमारा अकरार और अमल क्या है, मैं वो भी आज आपको बताऊं। एक तरफ मौत की वबा कोरोना कोविड-19 ने हमें घेर रखा है, और दूसरी तरफ हमारे अपनों ने हमें घेर रखा है। इस वबा से तो शायद हम बच जाएं, मगर हम कभी अपने लोगों के जुल्म से नहीं बच सकते। मेरा छोटा भाई आज अपनी वालदा के लिए कुछ अद्वियात लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया, और उस वक़्त उसके हाथ और पांव कांपने लग गए और उसे अपना आप बहुत हकीर और कमज़ोर लगने लगा, जब उस मेडिकल स्टोर के मालिक, जो उम्र रसीदा था और बाररेश शख्स था, उससे अद्वियात की 3 गुना ज़्यादा कीमत तलब। मेरे भाई ने उसे पुराना बिल दिखाया और कहा, जनाब मैं आपसे ये अद्वियात इस कीमत पर लेता रहा हूँ जो इस बिल पे, जो इस साबका बिल पे दर्ज हैं। उस शख्स ने वो बिल बगैर देखे भाई की तरफ उछाल दिया और बोला, भाई अब उनकी कीमत में बहुत इजाफा हो चुका है और अब ये वो पुरानी कीमत नहीं है। आप हमसे फजूल बहस न करें, अब ये चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, हमारा वक्त ज़ाया मत करें, लेनी है तो लो वरना जाओ यहाँ से। मेरा भाई इंतहाई परेशानी के आलम में घर वापस आया और आकर मुझे सारी सूरत हाल से आगाह करने लगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे साथ जाता हूँ। मैंने मज़ीद पैसे लेकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गया और अद्वियात लेने के लिए दोबारा मेडिकल स्टोर पर जब हम पहुँचे तो पता चला कि वो बारिश शख्स नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद चला गया है। हमने कुछ देर उसका इंतज़ार किया, वो शख्स नमाज पढ़कर वापस आया तो मैंने उससे 3 गुना ज़्यादा कीमत अदा करके माँ के लिए, अपनी वालदा के लिए अद्वियात ली और वापस घर आ गया। मैं सोच रहा हूँ, उस वक़्त से सोच रहा हूँ, कोई इंसानों को नाराज़ करके खुदा को कैसे खुश कर सकता है। ज़िंदगी बचाने वाली सस्ती अद्वियात को महंगे दामों बेचकर कोई चाहे माथे पर जितना मर्जी महराब डाल ले, खुदा के अजाब से नहीं बच सकता, नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। इस कोरोना वबा का फ़ायदा उठाकर जिन लोगों ने अपना माल बनाया है, हकीकत में उन्होंने अपनी जेबों में दोज़ख का ईंधन भर दिया है। मैं पूछता हूँ, हम कैसे मुसलमान हैं दोस्तों, जब रमज़ान मुबारक का एक पाक महीना आता है तो हम उस वक्त नेकियां समेटने की बजाय दोज़ख का सामान खरीदते हैं और हर चीज़ को इंतहाई महंगा कर देते हैं। मेरे दोस्तों, हम कैसे लोग हैं। बीमारी फैलती है तो सस्ते मास्क महंगे कर देते हैं,
5 روپے کا ماسک 30 روپے میں بیچتے ہیں اور 30 روپے والا ماسک 400 روپے میں فروخت کرتے ہیں۔ بخار چیک کرنے والا آلہ غائب کر دیتے ہیں اور پھر مہنگا کر کے بازار میں لے آتے ہیں۔ وبا سے پہلے جو تھرمل گن 1500 کا تھا وہ 8000 سے 15000 میں سیل ہو رہا ہے۔ 50 روپے کا سینیٹائزر غائب کر دیا گیا اور جو اب منظر عام پہ آیا ہے تو 250 سے 3000 میں مل رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ جیسے دوستوں سے کہ وہ سینیٹائزر بھی مہنگا ہونے کے باوجود نقلی اور جعلی ہوتا ہے، پھر اس بیماری کے استعمال کے لیے ہونے والا انجیکشن مارکیٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے اور وہ انجیکشن پہلے کبھی 700 روپے کا ہوتا ہے تو اب 25,000 سے 1,00,000 روپے کا مل رہا ہے۔ ڈیٹول کی 1 لیٹر کی بوتل جو پہلے 396 روپے میں ملا کرتی تھی اب بڑی مشکل سے 1050 روپے میں ایک بوتل ملا کرتی ہے۔ سنا مکی جیسی سستی شے اب ساشے میں فروخت ہو رہی ہے اور وہ بھی کئی گنا زیادہ قیمت پر۔ میرے دوستو، افسوس صد افسوس، یہ سب کرنے والے کلمہ گو مسلمان ہیں اور یہ اس عظیم پاکستان کے شہری ہیں، کسی یہودی لابی کی سازش نہیں ہے اور نہ ہی سرحد پار کسی دشمن کا منصوبہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر کوئی شخص ہاسپٹل میں داخلہ لیتا ہے تو 1 دن کا خرچ اس کا 1,00,000 ہے اور اگر وینٹیلیٹر پر جانے کی نوبت آتی ہے تو 1 دن کا خرچ 1,50,000 ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ 10 سے 20,000 کمانے والا کیا کرے گا؟ وہ مر جائے یا اس کو مار دیا جائے؟ جن لوگوں کی جیب میں پیسہ گن کر نہیں بلکہ تول کر ڈلتا ہے، صرف وہی اپنے مریض کو ہاسپٹل لے کے جا سکتا ہے۔ غریب آدمی نہیں جا سکتا صاحب۔ اس سے پڑھ کر ہمارے پاکستان شہریوں کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں جو PCR کے ٹیسٹ کرونا کووڈ-19 کے لیے ہو رہے ہیں اور وہ جو عام کٹس کرونا کووڈ-19 کے لیے ہمیں لیب سے ملتی ہیں، اس میں ہمارے لیبارٹریز والے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کس طرح سے انسانیوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہمارے گجرانوالہ شہر کے چیف آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر مظفر نصراللہ چٹھا صاحب، ان سے آن لائن فون پر بات ہو رہی تھی جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ ہماری تنظیم SCS سیو کنزیومر سولز کے فورم پر کچھ اس حوالے سے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جو کرونا کے ٹیسٹوں کے نام پر ظلم کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے تباہی مچائی جا رہی ہے اس کا سدباب کیا جا سکے، اور جس طریقے سے ان لیبارٹریز والوں نے اپنے نرالی ڈنگ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا بھی کوئی روک ہونا چاہیے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ جب ڈینگی کے دن آئے تھے تو اسی طرح سے پنجاب کے ایک حکمران نے اسی وقت ڈینگی کے ٹیسٹ کی قیمت 90 روپے کرا دی جو کہ 400-500 میں ہو رہی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تمام حکومتی مشنری، تمام قانون ساز ادارے کس طرح سے حرکت میں آئے اور ہر لیب والے کو 90 روپے میں کو ٹیسٹ کرنا پڑا۔ اور بلیو کریں کہ اس وقت یہ عالم تھا کہ 90 سے 91 روپے کرنے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، اور یہ معاملہ غالباً پنجاب سے باہر نہیں تھا، صرف پنجاب میں تھا، مجھے یاد ہے۔ اب اس طرح کا کوئی قانون لانے والا نہیں رہا، کوئی سموٹو ایکشن کسی کورٹ سے نہ لینے والا رہا ہے، اور نہ اس سسکتی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کا مداوع اور ازالہ کرنے والا باقی رہا ہے۔ اس ملک کے معصوم اور لاچار شہریوں،
اس ملک پر کئی سال سے حکومت کرنے والوں کا علاج امریکہ اور یورپ میں ہو رہا ہے، اور اس کا ووٹر یہاں بغیر علاج کے مر رہا ہے، پھر بھی وہ زندہ باد۔ اربوں کھربوں کی کرپشن کر کے اپنے بچوں کے لیے راجدھانیاں بنانے والے سیاستدانوں، تم خدا کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ سستی ادویات کو مہنگے داموں میں بیچنے والوں، تم اس ملک کے غریبوں کے قاتل ہو۔ اس بیماری کا فائدہ اٹھا کر بینک بیلنس بھرنے والوں، آٹا اور چینی کا بحران پیدا کر کے بیرون ملک بھاگ جانے والوں، تم وہ ناسور ہو جو اس کرونا وبا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ 5 روپے کا ماسک 30 روپے میں بیچنے والوں، تم جہنم کا ایندھن ہو۔ ہسپتال میں بیٹھ کر منہ مانگی قیمت مانگنے والوں، تم موت کے سوداگر ہو۔ عہدے، طاقت اور کرسی کا غلط استعمال کرنے والوں، تم انسان نہیں بلکہ انسان کے لبادے میں بھیڑیے ہو۔ جھوٹے خواب دکھا کر اقتدار حاصل کرنے والوں، تم حکمران نہیں درندے ہو۔ نیکی اور پارسائی کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، تم کپڑے کھودنے والے گورکن ہو۔ اپنے مفاد کے لیے ایک ہو جانے والے تاجروں، غریب کی موت کا تماشا دیکھنے والوں، تم نیکوکار نہیں بدکار اور حرام کار ہو۔ حرام کے مال سے پیٹ بھرنے والوں، اپنی پناہ گاہوں میں چھپ جانے والوں، تم وفادار نہیں غدار ہو۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنے والوں، تم موت کا دندہ کرنے والے ہو۔ تم سانپ، بچھو اور آزدے ہو۔ جاؤ جا کر آئینہ میں اپنی شکلیں دیکھو، انسانی حلیہ میں جہنم کی آگ ہو۔ دنیا کی اس عارضی زندگی میں تم غریب کا جتنا تماشا بنا سکتے ہو بنا لو، جتنا کھیل کھیل سکتے ہو کھیل لو۔ خدا کی قسم، قبر کی مٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور موت کا فرشتہ تمہارے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ میرے وطن عزیز کے مجبور اور غریب صارفین شہریوں، میں اس ویڈیو کی وساطت سے کسی حکمران، کسی حکومتی عہدیدار اور نکمی افسر شاہی سے اپیل نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اس ملک کے عوام اور عام انسان سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ وہ عام انسان جو تاجر بھی ہے، دکاندار بھی ہے، جو ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، جو وکیل بھی ہے، جو استاد بھی ہے، جو کسی مسجد کا امام بھی ہے، تم خدا کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ کیا ہمیں ان دکھی غریب شہریوں اور صارفین خریداروں کو بچانے کے لیے کیپ، سٹیزنز ایسوسی ایشن آف پاکستان اور SCS سیو کنزیومر سولز جیسے اداروں کی ضرورت نہیں؟ اور ان بیچارے خریداروں، صارفین شہریوں اور ہر طرح کے خریداروں کے لیے ملک گیر تنظیم اور پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں؟ آپ لوگوں کے عام حقوق کی بازیابی اور ان حقوق کے تحفظ کے لیے باقاعدہ میدان میں اتر جانے کی ضرورت ہے، اور آپ کے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے مداوے اور ازالے کے لیے باقاعدہ جہاد کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں اور اپنے دیگر احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہماری یہ دستک سن کر ہو سکتا ہے کہ کسی کا سویا ہوا ضمیر جاگ جائے۔ میرے بہت ہی عزیز دوستوں، ماں بہنوں، اس ویڈیو کو نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو مزید آگے بھی شیئر کریں۔ اس کو اپنے دوست اور احباب، اپنے رشتہ داروں میں اور عزیزوں میں اس کو شیئر کریں، تاکہ ہماری دستک سن کر ہو سکتا ہے کسی کا
سویا ہوا ضمیر جاگ جائے، شاید کوئی ایک شخص ہی اپنا فرض ٹھیک طرح سے ادا کر سکے۔ اے وطن، کیسے یہ دبے تیرے در و دیوار پہ ہیں، اے وطن کیسے یہ دبے تیرے در و دیوار پہ ہیں، کس شکی کے یہ تماچے تیرے در و دیوار پہ ہیں۔ شکریہ۔